बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज इस्लामियात के MCQs का कुछ ऐसा सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपको किसी और बुक या किसी और चैनल या वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो तमाम क्वेश्चंस शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के हर टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो शुरू करते हैं। आज उसका पार्ट फर्स्ट है और ज्यादा से ज्यादा इसके 15-20 पार्ट्स होंगे, हार्डली 15-20 पार्ट्स होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा MCQs एक ही वीडियो में हल करके अपलोड करूंगा। आप दोस्तों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजिमी किया करें दोस्तों। और जिन दोस्तों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर राबिता करें। मैं उसको अपने फेसबुक का एक पेज सेंड करूंगा तो वहां पर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, 0346 346 65 67 708। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बुक से मैंने MCQ लिए हैं तो यहां पर मैं और क्वेश्चन को कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की भी। जहां इसमें क्वेश्चन जो है देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, 70 के नाम पर कुरान मजीद की कौन सी सूरा है। दोस्तों याद रखिए, कुरान मजीद में टोटल 6 सूरह ऐसी हैं जो कि जानवरों के नाम पर हैं, याद रखिए, ठीक है। और इसी तरह 6 सूरतें पैगंबरों के नाम पर भी हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर इसको थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। जो जानवरों के नाम पर हैं वो है सूरह बकरा द काव, और सूरह अनआम द कैटल, सूरह नहल द बीज शहद की मक्खी को कहते हैं, सूरह नमल द एंट चिवंटी को कहते हैं, सूरह अनकबूत द स्पाइडर मकड़ी को कहते हैं, और सूरह फील द एलिफेंट। तो ये 6 सूरतें जानवरों के नाम पर है जिसमें सूरह नहल भी शामिल है। क्वेश्चन के साथ आंसर इस साइड पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मकड़ी के नाम पर कौन सी सूरत है। मकड़ी सूरह अनकबूत है। और इस तरह कुरान पाक में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया जो है सूरह काफ में है, सूरह काफ में है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबुल कुरान किस सूरह को कहा जाता है। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को और नामों से भी पुकारा जाता है, उनको भी थोड़ा सा याद रखिए। सूरह फातिहा एक तो सूरह फातिहा के नाम से है, बाबुल कुरान के नाम से ऑलरेडी दिया गया है, फातिहातुल कुरान, फातिहातुल कुरान या फातिहुल किताब का नाम भी है इसमें, सूरह हमद। और सबसे अहम बात सबई मसानी, सबई मसानी, ये याद रखिए 7 सूरतों वाली सूरा कुरान मजीद में सूरह हिजर में भी इसका जिक्र मौजूद है। और आगे देखे, उरूसिल कुरान सूरह रहमान को कहते हैं। सूरह रहमान में एक लफ्ज है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत सूरह रहमान में 31 टाइम्स रिपीट हुआ है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये। और आगे देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक किस किस सूरा में आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम एज़ा मोहम्मद, याद रखें, 4 सूरतों यानी 4 दफा रिपीट हुआ है। सूरह अहज़ाब, इमरान, मोहम्मद और फतह, ये नाम दिए गए हैं चारों सूरतों का। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम एज अहमद, वो सिर्फ एक दफा कुरान में आया है और वो उस सूरह का नाम है सूरह साफ, जो कि 28वें पारे में है। कुरान मजीद में टोटल 26 अंबिया किराम का जिक्र है और सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का है दोस्तों।
تقریباً 136 ٹائمز ہے. 136 ٹائم جلیل القدر پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. اور دیکھیں آگے کوشچن ہے قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے. یہاں 4 لکھا ہوا ہے لیکن یہ 5 کا ذکر ہے دوستوں ٹوٹل. اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ مسجد حرم جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد اقصی، مسجد زرار. یہ مسجد زرار وہ مسجد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بنا تھا، جو تعصب کی بنیاد پر بنا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گرانے کا حکم دیا تھا اور صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا تھا. اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے. اب بھی اس مسجد کا وہ جگہ جو ہے نا اب بھی اسی طرح ویران پڑا ہے، وہاں پر کوئی مکان وغیرہ تعمیر نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو گر جاتا ہے اور کرتا بھی نہیں ہے. تو وہ جگہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جا کے اس کو دیکھ لیں. تو یہ 3 ہو گیا. اور اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور مسجد قباء. تو یہ ٹوٹل 5 بنتے ہیں. یہاں 4 دیے ہیں لیکن شاید غلطی لگی ہو، ٹوٹل 5 ہے دوستوں. اور آگے کوشچن جو ہے نا قرآن مجید میں مکہ کا لفظ کس شہر کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ کے لیے. تو یہ تو ایزی ہے. اور پھر دیکھیں آگے جو کوشچن ہے یہ بھی انتہائی اہم کوشچن ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا ذکر 2 دفعہ 2 مرتبہ آیا ہوا ہے. معراج کا ذکر 2 ٹائمز آیا ہوا ہے. اور آگے پھر کوشچن ہے کہ قرآن مجید پر اعراب لگانے کا شرف، انتہائی اہم کوشچن ہے. یہ حجاج بن یوسف کو حاصل ہے. قرآن مجید میں جو اعراب لگائے گئے ہیں یہ شرف حجاج بن یوسف کو حاصل ہے. اور آگے پھر کوشچن ہے قرآن مجید میں کس مقام کے لیے وادی ذی زرع کا لفظ استعمال؟ یہ بھی ایزی مکہ مکرمہ کے لیے ہے. اور آگے پھر کوشچن ہے کہ کس سورہ کو ام الکتاب، یہ دیکھیں یہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ. اور کس سورہ کو ثلث القرآن کہتے ہیں؟ قرآن کا تیسرا حصہ سورہ اخلاص. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پوری قرآن شریف کی تلاوت کی. دوستو روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ذکر اپنے اوپر لازمی کرو. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں. آپ کر کے تو دیکھ لیں. 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کا ذکر یا تلاوت اپنے اوپر لازمی کرو، پھر ان کے کمالات آپ دیکھیں دوستوں. اور آگے دیکھیں کس سورہ کو سورہ برات کہتے ہیں؟ تو اس سورہ توبہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر ہے. اور آگے دیکھیں سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ شروع میں نہیں آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک سورہ جس میں بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں 2 دفعہ آئی ہے، وہ ہے سورہ نمل. آگے دیکھیں کس سورہ کو قصات القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ وہ سورہ جو قرآن شریف کا سب سے لینتھی سورہ ہے دوستو. اس میں 286 آیا ہے اور 40 رکوع ہیں. قرآن مجید کے بے نقط تفسیر کس نے لکھے ہیں؟ یہ زبردست بات ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. کمال کی بات ہے، شیخ پیزی نے لکھا ہے بے نقط تفسیر. اور پھر کوشچن ہے کہ کس غزوہ کو یوم الفرقان، یہ کوشچن بھی کافی ریپیٹڈ ہے. یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یا کبھی کبھار ایسا آ جاتا ہے کہ کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یا کبھی ایسے کوشچن آ جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے. 3 قسم کے کوشچن اس پر آتے ہیں. تو یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہتے ہیں. اور آگے پھر کوشچن ہے کہ کن 2 خواتین کی پاک دامنی کی تصدیق قرآن میں موجود ہے؟ مریم علیہ السلام اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر موجود ہے. آگے دیکھیں پھر آگے بھی کوشچن ہے کہ کن 2 خواتین، یہ تو ہو گیا. پھر قرآن مجید میں اعراب لگانے کا کام کس دور میں مکمل ہوا تھا؟ عبد المالک بن مروان. اور یہ کوشچن ہے مکہ مکرمہ کو بلد الامین یہ لفظ سورہ 3 میں ہے. اور آگے پھر قرآن مجید کی کس آیت کو آیت ریا
سود کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ 178 نمبر. یہ کوشچن بھی میں کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں پیپر میں. آیت ریاض میں کس چیز کا حکم ہے؟ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ کوشچن بھی اہم کوشچن ہے. یہ اہم کوشچن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری میں 7 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہارڈلی 2 یا 3 سال گزارے تھے. لیکن سب سے زیادہ احادیث جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور وہ 5374 ہیں تقریباً. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو احادیث نقل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے. کیا خوش قسمت تھے. اور دوسری یہ کہ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک پر کچھ پڑھ کر اس کو کہا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا دو. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بولا. اس لیے سب سے زیادہ حدیث اس سے روایت ہے، یاد رکھیں دوستوں. اور ایک اور کوشچن آتا ہے کہ ام المومنین میں سب سے زیادہ احادیث جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2210 یا کچھ اس طرح ہے. یہاں پر آگے کوشچن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کا مجموعہ کس نے مرتب کیا ہے؟ حمام بن منبع نے. اور یہ غالباً اس کے شاگرد تھے، یا یہ ذرا کنفرم کر لیں. اجماع، آگے کوشچن ہے کہ اجماع اسلامی قانون کا کون سا ماخذ ہے؟ اسلامی قوانین کے 4 ماخذ ہیں دوستو، یاد رکھیے. کتنے ہیں؟ 4. قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے. قرآن پہلے نمبر پر ہے، احادیث دوسرے پر ہے، اجماع تیسرے پر ہے، اور قیاس چوتھے نمبر پر ہے. تو یہاں اجماع کی بات ہے تو یہ تیسرا ہے، قیاس اس کے بعد جو ہے یہ چوتھا ہے. یہ قیاس کا نمبر ہے. اور قیاس کے معنی اندازہ کرنا یا اندازہ لگانا ہے. آگے کوشچن ہے، یہ کچھ کوشچن ایزی ہیں اس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام، یہ اوپر والا کوشچن یہ والا، والد کا نام حضرت عبداللہ تھے اور دادا کا نام عبد المطلب تھے. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، اور احمد جو تھا آپ کی والدہ نے رکھا تھا آپ کا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد کس نے سب سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 2 یا 3 دن تک دودھ جو تھا اس کی والدہ نے خود پلایا تھا. اور اس کے بعد صوبیہ، ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تھا، اور اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کرایا تھا. یہ بھی یاد رکھیں. اور ایک بات جو اہم ہے، انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صوبیہ کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مبارک، اس نے بھی پیا تھا. تو کوشچن کبھی کبھار ایسا بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چچا کا نام بتائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آگے پھر کوشچن ہے کہ صوبیہ کے بعد قبیلہ بنی سعد بن بکر کی کس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 6 سال اس کے ساتھ گزارے تھی. یہ بھی بڑی خوش قسمت تھی. آگے دیکھیں، ہجرت کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور کون تھے؟ عبداللہ بن عریقت. عبداللہ بن عریقت اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن قابل اعتماد تھے، ایز رہنما اپنے ساتھ لیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو، اور بعد میں وہ اسلام قبول کر گئے تھے. آگے پھر کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ 4 دن. قباء میں 4 دن قیام کیا تھا، اور مسجد قباء کا بنیاد بھی رکھا تھا. دوستو، اعلان نبوت کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے مسجد پہلے بنائی؟ مسجد قباء. اور ایک کوشچن کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا مسجد قباء ہے، اور دنیا کا یعنی سطح زمین پر سب سے پہلا مسجد تو وہ مسجد حرم ہے. یہ ایک بات یاد رکھنی ہے، کبھی کبھار لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سے. اسلام کی بات آ جائے تو اسلام جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبارک کو اسلام کہتے ہیں. تو اسلام کا پہلا مسجد قباء ہے. مسجد حرم جو تو ہے وہ تو اس سے پہلے کی مسجد ہے، اور وہ اسلام کے نہیں بلکہ سطح زمین کا پہلے پورے سب سے پہلی مسجد ہے. آگے دیکھیں نیکسٹ کوسچن، اسلامی تاریخ میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد قباء سے جا رہے تھے مدینہ شریف، تو راستے میں جمعے کا دن تھا، بنو سالم بن عوف کی آبادی آ گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ کی مسجد پڑھی، پہلی جمعہ پڑھی، اور اس میں تقریباً 100 آدمی شریک تھے. اب اس مسجد کا نام جمعہ مسجد کے نام سے ہے. آگے پھر کوسچن ہے، دیکھیں دوستوں کہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. یہاں پر کبھی کبھار لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسجد قباء کا ذکر نام لکھتے ہیں. مسجد قباء مدینہ سے باہر ہے، یہ یاد رکھیں. مسجد قباء تو مدینہ سے باہر ہے، یہاں بات مدینہ منورہ کی ہے. اگر کوسچن یہ سے آ جائے نا، بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ کر سب سے پہلا کام کیا تھا، تو مسجد نبوی کی تعریف کی تھی. اگر ایسا کوسچن آئے گی ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کی تھی. ٹھیک ہے دوستوں. اچھا، آگے کوسچن ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین، یہ بھی اہم کوسچن ہے، میثاق مدینہ ہے. یہ تحریری آئین ہے دنیا کا پہلا سب سے. اور نیکسٹ کوسچن ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی ام المومنین، یہ اہم کوسچن ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان سے پہلے کن صحابہ کو قریش کے پاس بطور سفیر بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. اور بیعت رضوان کا دوسرا نام ہے بیعت شجرہ. اور اس طرح دیکھیں آگے کوسچن جو ہے، قریش نے صورتحال کی نزاکت کو بانپتے ہوئے صلح کے لیے کس کو روانہ کیا؟ سہیل بن عمرو، یہ بہت ہوشیار اور باتونی شخص تھے، اس کو روانہ کیا تھا. اور بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو بلا کر معاہدے کی تحریر لکھنے کو کہا تھا؟ تو یہ کوسچن آتا ہے کہ حدیبیہ کی تحریر کس نے لکھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی. اور اس میں ایک بات اور ہے، جب انہوں نے مشرکین نے یہ شکایت کی کہ اپنے نام کو مٹا، اس کو بعد میں کسی اور وقت تفصیل سے بتا دوں گا. یہاں دیکھیں آگے کوسچن ہے کہ صلح مکمل ہونے کے بعد کون سا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیما میں داخل ہو گیا؟ یہ بھی اہم کوسچن ہے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. آگے کوسچن ہے کہ کون سے صحابی کو بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا؟ یہ اکثر کوسچن آتا ہے کہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھنا کب شروع ہوا تھا؟ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. صلح حدیبیہ 7 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط لکھنے کا جو سعادت ہے اس کو حاصل ہے. اور اس طرح کی جو کوسچن ہے کہ قیصر روم ہرقل، اس قیصر روم کا نام کیا تھا؟ ہرقل کے پاس جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی برائے دعوت لے گئے تھے، اس کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں ایک بات بتاتا چلوں دوستوں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی لے کر آتے تھے تو کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انتہائی اہم کوسچن ہے، تو اس کا نام یاد رکھے. اور اس طرح ایک اور نام یاد رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل صحابی پتہ ہے دوستو کون تھے؟ مصعب بن عمیر تھے، وہ بہت مبلغ صحابی تھے دوستوں. آگے دیکھیں شہنشاہ پارس خسرو پرویز کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی
خط لے کر گئے تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ، اور اس بدبخت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط مبارک کو پال دیا تھا۔ آگے کوشچن ہے کہ مصر کے کس بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے مکتوب ارسال فرمائی؟ مصر کا بادشاہ اس وقت مقوقس تھے، یہ نام نظر نہیں آ رہا لیکن یہ نام ہے مقوقس، اور شاہ حبشہ نجاشی کا جو نجاشی کے نام پہ خط لکھا تھا اس کا اصل نام جو تھا اسحمہ بن ابہار۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھے کہ اس کے وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں یا مکان میں۔ کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ 10 ہجری میں ایک ہی حج کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا، 17 رمضان 2 ہجری میں۔ اور غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14 تھی، یاد رکھیں، اور مشرکین کی تعداد 70 تھی، 70 تھی، جس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ تو یہاں پر کوشچن ہے کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14، اس میں بتائیے کہ ان میں مہاجر کتنے تھے اور انصار کتنے تھے؟ تو اس میں 5 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے، ایک کوئی اور ہوگا، ٹوٹل 13 بنتے ہیں۔ تو دوستو آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی۔ ایک پیج کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ڈیلی اس طرح اپلوڈ کروں گا فل ڈیٹیل۔ آپ دوستوں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔